अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और पौधों का लास्ट टॉपिक जो कि था कि पौधे मुख्तलिफ माहौल में रहने के दौरान क्या क्या मुताबिक इख्तियार करते हैं। आज वो लास्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंसान में होमोसिस कैसे होती है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसका भी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। शुरू करने से बस यही बात आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे याद आ गई लेक्चर शुरू करने से पहले कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, और अपना फीडबैक कमेंट लाजमी दे दिया करें। और जो स्टूडेंट जिनको उर्दू लेक्चर्स चाहिए बायोलॉजी के, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर उर्दू में लेक्चर तो देते हैं लेकिन वाइट बोर्ड पर उर्दू नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको जो डिफरेंट वे से ये बायोलॉजी के लेक्चर दे रहा हूँ। तो काइंडली आप अपने दूसरे जो फेलोज हैं उनको भी उन तक भी कन्वे करें कि उर्दू लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं और वो आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें, यानी कि पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें कैसे कि पौधे अगर किसी माहौल में रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो पानी और नमकियात वगैरह की जो दस्तयाबी है उस लिहाज से पौधे अपने अंदर कैसे मुताबिकतें लेते हैं। मुताबिकतें कहते हैं कि किसी माहौल के साथ अपने आप को ढाल लेना। जब हम ढालते हैं तो उस माहौल के लिहाज से अपने अंदर नए तरीके लेके आते हैं और वो तरीके उन्हें हम मुताबिकतें कहते हैं। तो कौन कौन से माहौल में पौधे रहते हैं? पौधे बेटा, जब पौधों को देखा गया कि पौधे जिन जिन जगहों पे रहते हैं उस लिहाज से उनका फिर टर्म्स बना देंगे। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो ताज़ा पानी में रहते हैं। जीरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो खुश्की पर रहते हैं। और उसके बाद हेलोफाइट्स हैं बेटा, ये वो पौधे हैं जो कि समुद्री पानी में रहते हैं। तो इस लिहाज से इनकी कैटेगरी बना दी गई। फिर ये देखा गया कि जो पौधे ताज़ा पानी में रहते हैं उनके साथ क्या मसाइल होते हैं और वो कैसे अपने आप को उस माहौल में ढालते हैं। जीरोफाइट्स के साथ क्या क्या मसाइल होते हैं और कैसे अपने आप को उस माहौल में ढालते हैं। इस तरीके से हेलोफाइट जो समुद्री पानी में रहते हैं जहाँ पे नमकियात की ज़्यादा मिकदार होती है, तो उस माहौल में रहने वाले पौधे अपने को कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। तो वो आम की मुताबिकतें जो हैं वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स की, कि हाइड्रोफाइट्स वो पौधे जो ताज़ा पानी में रहते हैं वो कैसे अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं। लेकिन बेटा, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो ताज़ा पानी में रहते हैं, या तो वो पूरे के पूरे ताज़ा पानी में रह रहे होते हैं या फिर उनकी आधा जिस्म पानी में होता है आधा जिस्म बाहर होता है। लेकिन फिर भी सिचुएशन वही होती है कि इनके पास पानी की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है। और ये भी बात याद रखनी बेटा आपने कि जो ताज़ा पानी होता है उसके अंदर नमकियात कम होते हैं और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, और जो समुद्री पानी होता है उसके अंदर नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से बेटा हम देखते हैं कि जब हाइड्रोफाइट्स में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो जब उनके जिस्म में पानी की मिकदार भी ज़्यादा जाती होगी, तो जो ज़्यादा पानी जब जाती है तो इजाफी पानी को वो अपने जिस्म से कैसे निकालते होंगे। उसके लिए बेटा उनके अंदर भी एक मुताबिकतें हैं। क्या मुताबिकतें हैं कि जो हर वक्त जो ताज़ा पानी में उगे हुए होते हैं उनके अंदर ये एक मुताबिकत आ जाती है कि वो अपने पत्ते चौड़े रखते हैं, बड़े बड़े उनके पत्ते होते हैं बेटा। बड़े बड़े पत्ते होने की वजह से अब देखें जब पत्ता बड़ा हो जाएगा, देखें एक पत्ता बहुत बड़ा उनका हो जाता है। अब उस पत्ते के ऊपर फिर क्या होता है बेटा, स्टोमेटा की मिकदार भी ज्यादा होती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये एक पत्ता है और ये एक पत्ता है। अब आपको फर्क समझ आ रहा होगा कि इसका सतही रकबा ज्यादा है और इसका सतही रकबा कम है। इसके ऊपर स्टोमेटा ज्यादा, इसके ऊपर स्टोमेटा कम। अब जाहिर बात है जिस पत्ते के ऊपर सतही रकबा ज्यादा है और जिसके ऊपर स्टोमेटा की मिकदार भी ज्यादा है तो उसमें से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें से इजाफी पानी निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये एडाप्टेशन होती है ये पौधों के अंदर कि अपने पत्तों को चौड़ा रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इजाफी पानी को जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है बेटा वो है वाटर लिली, जिसे हम कहते हैं कमल का फूल या कमल का पौधा कहते हैं। तो ये बड़ा एग्जांपल है इसकी। आप इस पौधे को देखिए, नेट पे जाके अपने सर्च करना है वाटर लिली की पिक्चर आपको आ जाएगी, गूगल में जाके सर्च करना है तो आपको पता चलेगा उसका पत्ता बहुत ही बड़ा होता है और उसी पत्ते से के जरिए वो अपने स्टोमेटा के जरिए गैस उनको ज़्यादा पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया बेटा कि ताज़ा पानी बहने वाले पौधे अपने अंदर कैसे मुताबिक लेके आते हैं। दूसरा आ जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में ये होता है कि वो पौधे बेटा जो खुश्की पर रह रहे हैं, खुश्की पर रहने वाले पौधों को आपको अंदाजा होगा कि ये खुश्की वाला इलाका वो इलाका होता है, एक तो उसका ज़मीनी पानी बहुत ही गहरा होता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। नंबर 3 कि जहाँ पे पौधा उग जाता है वहाँ पे उसे पानी दस्तयाब नहीं होता,
تو ظاہر بات اب جو پودا وہاں پہ رہ رہا ہے جہاں پر پانی کی کمی ہے تو اسے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا تو ہوگا، ادروائز وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اب اس کے اندر جو مطابق ہوتی ہیں وہ تازہ پانی والے پودے کے الٹ ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، ایک تو یہ جو زیرو فائٹس ہوتے ہیں یہ اپنی جو پتے ان کے اوپر ہوتے نہیں ہیں، پتوں کی جگہ پر ان کے اوپر کانٹے موجود ہوتے ہیں، اور بیٹا یہ اپنی جڑوں کو گہرا رکھتے ہیں، جڑیں ان کی گہری ہوتی ہیں، جتنا زیادہ گہری ان کی جڑیں جائیں گی وہاں تک وہ آرام سے اس پانی تک یعنی زمینی پانی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ جو پانی ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے مطابق میں کیا ہوتی ہیں بیٹا، اب دیکھیں نا، جو پودے جن کے اندر اسٹومیٹا ہوتے ہیں وہ ٹرانسپریشن کرتے ہیں، ٹرانسپریشن کرنے کی وجہ سے وہ اضافی پانی نکال دیتے ہیں۔ اب اگر ان پودوں کے اوپر جو آلریڈی خشکی والی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اگر ان پودوں کے اندر بھی اسٹومیٹا آ جاتے ہیں تو ان کا جو بچا کچا پانی وہ بھی بخار کی صورت میں ٹرانسپریشن کر کے نکل جائے گا، لہٰذا پھر یہ پودے پتے بناتے نہیں ہیں، اور ان کے اندر ایک ٹمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے ٹرانسپریشن والا پروسیس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اوپر ایک کیوٹیکل ہوتی ہے، کیوٹیکل جو ہوتی ہے ایک ویکسی لیئر ہوتی ہے، ایک چکنائی والی تہ ہوتی ہے جو پودے وہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ اپنے اوپر چڑھانے کے بعد وہ ایک غیر موصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں نہ ٹمپریچر اندر آ سکتا ہے اور نہ باہر جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو کیا کر لیتے ہیں بیٹا، مینٹین کر لیتے ہیں، اس وجہ سے اسی کیوٹیکل کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوتا ہے بیٹا، ان کے اندر ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک سیلز ہوتی ہے جنہیں ہم پیرنکیما سیل کہتے ہیں۔ پیرنکیما سیلز ہوتے یہ ہیں کہ بعض اوقات جیسے کہ صحرا کا انوائرمنٹ ہے وہ زیرو فائٹس والا انوائرمنٹ ہے، صحرا میں بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے۔ اب بیٹا جب صحرا میں بارش ہوتی ہے نا تو وہ اس پانی کو پودے اپنے اندر ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جیسے کہتے ہیں نا ایک غنیمت ہے کہ بارش آ چکی ہے، اب اس اضافی پانی کو جمع کر لیا جائے، تو اس اضافی پانی کو جمع کرنے کے لیے پودوں کے اندر پیرنکیما سیلز ہوتے ہیں، وہ پودے اس پانی کو اپنے اندر جمع کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ان پودوں کو آپ دیکھیں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں سکولینٹ، یعنی یہ رس بھرے ہوتے ہیں، ان کو کاٹیں گے نا تو آپ ان کے اندر سے آپ کو رس ملے گی۔ اس کی مثال جو ہے بیٹا کیکٹائی ہے، ایک اور مثال بھی ہے جسے ہم ایلو ویرا کہتے ہیں، ہمارے عام زبان میں اسے فرائکی میں اسے کوال بوٹی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں آپ گھروں میں اگی ہوتی ہے، اتنی بڑی ایسے گھنی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس کے جو اندر جیلی لائک فلوئڈ ہوتا ہے وہ وہی سکولینٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہی رس بھرا ہوتا ہے، اور وہی ہمارے روزمرہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، وہ ایک میڈیسن کے طور پر بھی کام آتا ہے۔ تو یہ تو بیٹا ہوگی ایڈاپٹیشن زیرو فائٹس کے اندر کہ زیرو فائٹس کیسے اپنی زندگی اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں مختلف اپنے خشکی والے انوائرمنٹ میں، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سروائیو کر لیتے ہیں۔ اب بیٹا جب کی بات ہے ہیلو فائٹس کی، یہ وہ پودے ہیں جو کہ سمندری پانی میں رہتے ہیں، یہ وہ والا انوائرمنٹ ہے جو کہ ہیپرٹونک ہے، کہ جس کے اندر نمکیات کی مقدار زیادہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے بیٹا جو پودا اس پانی میں رہے گا تو اس کے اندر نمکیات تو زیادہ سے زیادہ جائیں گے، اس کے اندر داخل ہوں گے، وہ ہیپرٹونک اس کے اندر نمکیات زیادہ ہو جائیں گے، اور ان کے جسم کا پانی پھر کہاں جائے گا، ہیپر میں جائے گا۔ اگر آپ ہیپرٹونک ماحول والے یاد کرو کہ جس طرف نمکیات زیادہ ہوتے ہیں اس طرف پانی جاتا ہے، تو جب سمندری پانی میں نمکیات زیادہ ہیں تو جو جاندار سمندر میں رہ ہے اس کا پانی تو خود بخود باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ خود بخود باہر نکلنا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ جاندار کی سیلز سکڑ جائیں گے اور ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کے اندر ایڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے، ان سمندری پانی میں رہنے والے جانداروں کے اندر ان کے اندر ویکیول پائے جاتے ہیں۔ ویکیول کیا کرتے ہیں کہ جب کسی جاندار کے جسم کے اندر اضافی نمکیات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ویکیول ان نمکیات کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کر کے اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ جب ان کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کر کے اپنے اندر لے لیں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ جسم کے اندر جو اضافی نمکیات ہوں گے وہ سارے کے سارے مطلب نروں پہ آ گئے، اور اضافی نمکیات کس میں آ جائے گا، ویکیول میں آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جسم کے اندر جو نمکیات کی مقدار ہوتی ہے وہ جاندار مستقل رکھتے ہیں اور آسانی سے سروائیو کر لیتے ہیں کس پہ، سمندری پانی میں۔ اسی مثال ہے واٹر للی، سمندری گھاس، یہ ہوتا ہی سمندر کے اندر ہے، اور اسی ایڈاپٹیشن کے ذریعے یہ آسانی سے رہ لیتا ہے اس کے اندر، سمندری پانی کے اندر۔ تو بیٹا یہ مختلف انوائرمنٹ میں رہنے والے پودوں کی ایڈاپٹیشن تھی جو اس میں ڈسکس کی گئی تھی۔ تو یہاں تک پودوں کے اندر جو ہوموسٹیسس ہے وہ ٹاپک یہاں تک کلوز ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہوتا ہے انسان میں ہوموسٹیسس۔ انسان ہوموسٹیسس کیسے کرتا ہے، کن طریقوں سے کرتا ہے، تو وہ آج ہم اس کے اندر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا انسان کے اندر ہوموسٹیسس کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پھیپھڑوں کے ذریعے بھی انسان ہوموسٹیسس کرتا ہے، جلد کے ذریعے بھی کرتا ہے، اور گردوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جلد کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہو کہ یہ ہوموسٹیسس میں یا فالتو مد نکالنے میں کام آتی ہے، لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے، لیکن اس کو شامل کیا جاتا ہے کس کے اندر، ہوموسٹیسس کے اندر۔ سب سے پہلے ہم بیٹا بات کرتے ہیں پھیپھڑوں کی، کہ پھیپھڑے کیسے ہمارے جسم کے اندر
ہومیوسٹیسس میں کردار ادا کرتے ہیں. پھیپھڑوں میں کردار ایک یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارے جسم کے اندر بھی ریسپریشن ہوتی ہے. ریسپریشن کرنے کے لیے ہمارے جسم کو کیا چاہیے بیٹا؟ آکسیجن چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسم جو ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اب جو آکسیجن ہم لیتے ہیں انوائرمنٹ سے, اس انوائرمنٹ سے آکسیجن ہمارے جسم میں کس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے؟ پھیپھڑوں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. اب جب وہ آکسیجن چلی جاتی ہے ہمارے سیلز میں, ہمارے سیلز ریسپریشن کرتے ہیں, ریسپریشن کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے پودے کیا کرتے ہیں بیٹا؟ ہمارے جسم کے فلوئڈ میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ فلوئڈ پھر اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو خون میں چھوڑتا ہے. کس کے ذریعے؟ کیپلریز کے ذریعے. پھر وہ خون واپس آتا ہے دل کی طرف. دل کی طرف وہی جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے, بغیر آکسیجن والا خون ہے, وہ جائے گا سیدھا لنگز کی طرف, پھیپھڑوں میں جا کر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دے گا اور آکسیجن لے لے گا, اور اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم اپنے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے پھیپھڑے انوالو ہوتے ہیں اضافی گیسوں کو نکالنے میں. دوسرا, جلد کے ذریعے کیسے ہومیوسٹیسس ہوتی ہے بیٹا؟ جلد کے ذریعے آپ کو میں یوں بتاؤں کہ ہمارے اسکن جو ہے, ہمارے اسکن کی اپر لیئر کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں, اور اس کے نیچے ہوتی ہے ہیپوڈرمس. جو اپر لیئر ہے جسے ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں, ایپیڈرمس کے اندر بلڈ کیپلریز نہیں ہوتی. یہ ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ ہوتی ہے جو جراثیم کو ہمارے جسم کے اندر انٹر سے روکتی ہے, اور ماحول کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی ہماری یہ اسکن ہمیں بچاتی ہے. جو ہیپوڈرمس ہوتی ہے بیٹا, ہیپوڈرمس کے اندر بلڈ کیپلریز موجود ہوتی ہیں. جب ہمیں کٹ لگتا ہے تو دراصل ہماری ایپیڈرمس کے ساتھ ہیپوڈرمس بھی کٹ جاتے ہیں, تب ہمیں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی ایپیڈرمس کو کٹ لگے تو وہاں سے بلیڈنگ نہیں ہوگی. جب آپ بلیڈنگ نہ ہو, سمجھ آئیں کہ صرف اور صرف کیا ہے, ایپیڈرمس کو کٹ لگا, ہیپو کو کٹ نہیں لگا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہی ایپیڈرمس یا ہیپوڈرمس, ان دونوں میں ہوتا کیا ہے کہ سویٹ گلینڈز پائے جاتے ہیں, پسینے کے گلینڈز. اب پسینے کے گلینڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا درجات بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو فوراً سویٹ گلینڈ کو ہمارا دماغ ایکٹیو کر دیتا ہے, تو پھر وہ پسینہ خارج کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ پسینہ خارج کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بیٹا ہوتی ہے ایواپوریشن. کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ایواپوریشن یعنی کہ پسینے کا بخارات میں تبدیل ہونا. جب پسینہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں کیا ہونا شروع ہوتی ہے؟ ٹھنڈا محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے ہمارا جسم کیا کرتا ہے, ہومیوسٹیسس کرتا ہے, یعنی ہمارے جسم کے درجات کو مستقل رکھتا ہے. وہ ایک ہوتی ہے بیٹا ایک اسے کہتے ہیں گوز پمپ. آئی تھنک گوز پمپ کہتے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. گوز پمپ میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ گوز پمپ میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیشل سردیوں میں دیکھیں آپ, جب ہمارے جسم کا درجات کم ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارے بال کھڑے ہوتے ہیں نا بیٹا, یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ بال جو ہی کھڑے ہوں گے تو ہمارے بالوں کے درمیان ایک ہوا کا غلاف بن جائے گا. وہ جو ہوا کا غلاف بنے گا وہ پھر ایک انسولیٹر کے طور پر کام کرے گا. نہ درجات کوئی اندر آئے گا, نہ سردی اندر آئے گی, نہ کوئی گرمی باہر جائے گی. نتیجے میں ہمارے جسم کا درجہ مستقل ہو جاتا ہے, کانسٹنٹ ہو جاتا ہے, مزید ہمارے جسم کا درجہ نیچے نہیں ہوتا. تو جلد کے ذریعے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ گوز پمپ بھی ہوتا ہے. اس کا ذریعے یہ ہوتا ہے کہ بیٹا پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے جو نمکیات ہوتے ہیں اور اضافی پانی جو ہوتا ہے بیٹا وہ بھی جلد کے ذریعے نکل جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی جلد ہماری کیا کرتی ہے بیٹا؟ ہومیوسٹیسس کرتی ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے گردوں کی, جو کہ اگلا ہمارا مین ٹاپک بھی ہے, گردوں والا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ گردے جو انوالو ہوتے ہیں وہ گردوں میں کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر رہتا ہے یورینری سسٹم. یہ یورینری سسٹم کیا بناتا ہے بیٹا؟ یورین بناتا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں بیٹا؟ پیشاب کہتے ہیں. یہ پیشاب بناتا ہے اور اسی پیشاب کے ذریعے جو ہمارے جسم کے فاضل مادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک میں ہم یہ یورینری سسٹم کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اور ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ گردے کس طرح انوالو ہیں ہمارے جسم کے ہومیوسٹیسس کرنے میں. تو امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو یہ جنرل انٹروڈکشن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ ایڈاپٹیشن بھی سمجھ آ چکی ہوں گی. بیٹا یہ والا کویشچن لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ شارٹ کویشچن ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں, اس میں ایک ایکٹیویٹی ہے, سرگرمی ہے, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جی کتے اکثر گرمیوں کے موسم میں انہوں نے اپنی زبان باہر نکالی ہوتی ہے اور لمبی لمبی سانس لے رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟
تو مجھے تو اس کا آنسر پتہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس لیکچر میں جب اگر یہ سرگرمی دیکھو تو آپ مجھے اس کا جو ہے وہ آنسر کمنٹ میں بتا دو. تو اگر کسی بچے کو نہیں آتا ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کو آنسر دے دوں گا. شکریہ. اللہ.